अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और पाकिस्तान में सहाफती आज़ादी का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा। माजी में हमने देखा है सहाफी जेर अताब रहे, और 2022 की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ भी हमने देखा कि पाकिस्तान मजीद 12 दर्जे तनज़ुली के साथ दुनिया में 197 नंबर पर आ गया। और अफसोस का मकाम यह है कि सहाफियों को लाहक खतरात हर दौर में उसकी बात करें तो बड़े दावेदार रहे हैं जमहूरियत के, आज़ादी इज़हार राय के, लेकिन अब सहाफियों को खतरात सिर्फ दहशतगर्दों जराइम पेशा अफराद से ही नहीं बल्कि हुकूमत से भी हो गए हैं। तो इसकी बड़ी मिसाल AIY न्यूज के डायरेक्टर न्यूज अमाद यूसुफ की हम यहाँ पर देंगे, जिन पर एक सियासी रहनुमा के तज्जिए पर बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। और उस मुकदमे में हमने देखा है कि अगस्त 2022 से लेकर अब मुख्तलिफ टाइमिंग में पेशियों का सामना भी रहा है। और ये भी हुआ उनके साथ कि उनको रात गए उनके घर से जिस तरीके से उठाया गया और फिर जिस तरीके से तमाम कार्रवाई आगे बढ़ी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि डायरेक्टर न्यूज के खिलाफ एक ऐसे मुकदमे में उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की जा रही है, और जो दफात लगाई गई हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो उम्र कैद है, सजाए मौत भी है, और कम से कम 1 साल कैद की दफा भी इसमें शामिल है। और ये सब उस हुकूमत की ईमा पर हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी प्रोग्राम के आगाज में कहा, जिसके रहनुमा अपोजिशन में जब थे, जब वो दावा करते थे कि हम आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, तो आज़ादी इज़हार राय का किस तरीके से खुलेआम इजहार करते थे। और हम आपको दिखाते हैं वो क्या कहते थे। हम सबसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल में इस तरह की चीरदस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी, करना तो दूर की बात है। ये आजादी सहाफत पे हमला ही हमला है। आजादी सहाफत पर इस वक्त जो कदगन लग रही है इस हुकूमत में, शायद इनको पता भी नहीं है ये क्या कर रहे हैं। सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता है। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। हुक्मरानों को चाहिए कि वो मीडिया की तनकीद से घबरा कर उसका गला घोंटने की बजाय अपने अपने गिरेबानों में देखकर अपनी इस्लाह करें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब और सीनियर सहाफी तज्जियाकार खैबर घुमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और आज भी अमाद यूसुफ उनकी पेशी थी और साथ ही हमने कार्रवाई होते हुए आगे देखी है। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ हैं। अफजल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। आप भी आज अदालत में मौजूद थे, आपने सारी कार्रवाई देखी, आपने भी ज़ाहिर PFUJ के तबस्सुत से एतराफ ये बावर कराया अदालत को, रिस्पॉन्स क्या था? और जहां तक हम आज़ादी इज़हार राय की बात करें तो कितने खतरात लाहिक हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो जो आपने अपने इब्तिदाइये में फरमाया और जो विजुअल आपने स्क्रीन पे दिखाए, मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत के लिए आईने के तौर पर यह काफ़ी है। क्योंकि जब हम साबका हुकूमत के दौरान पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत में थे, फुटपाथ पर थे, तो ये पूरी PDM की जमातें हमारे साथ फुटपाथ पर भी मौजूद होती थी और अदालत में भी मौजूद होती थी। इवन देन कि जब हमारी पिटीशन जेर समाअत थी, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की अदालत में PFJ की पिटीशन थी, तो वहाँ मौजूदा वजीर इत्तलाआत, वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात जो है PMLN की जानब से एक पिटीशन लेकर गई, उन्होंने पिटीशन फाइल की। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब पिटीशन लेकर गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हमारी पिटीशन को तो इंटरटेन किया, लेकिन इन दोनों की पिटीशन वापस की, रिजेक्ट नहीं की। उन्होंने कहा जी आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अगर कोई काम करना चाहते हैं तो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर करें। और आज सूरत हाल यह है कि इनको पार्लियामेंट में कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो खुद वही अपोजिशन है, वही हुकूमत है। बाकी तमाम कवानीन जो इनको सूट करते हैं उनमें थोक के हिसाब से तरमीम आ रही है, थोक के हिसाब से कवानीन तब्दील हो रहे हैं। लेकिन जो जर्नलिस्टों के रिलेटेड कवानीन हैं जिनका इन्होंने वादा किया था, उनमें से अभी तक इनको कोई वादा याद नहीं रहा। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। अब इसके साथ आज जो पिटीशन थी, आज जो पेशी थी,
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک ڈائریکٹر نیوز کو اس بنیاد پر آج چارج شیٹ کا سامنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما نے ٹی وی چینل پر بیپر دیا تھا، جس سے اس ٹی وی چینل کی پوری انتظامیہ لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے، معذرت کر چکی ہے، اور ایسا کیس جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور جس سے عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج جب عدالت میں ہم گئے، میں آنریبل جج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا جب روسٹرم پہ آنے کا، تو وہاں میرے یہی 2-3 سوال تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیونکہ خالصتاً جرنلزم کا ایشو ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے انہیں بتایا کہ ہم جو اسلام آباد پولیس کے انویسٹیگیشن آفیسر سے اس سے لے کر ہائر پولیس اتھارٹی تک ملے کہ بھائی یہ ایک جرنلزم ریلیٹڈ ایشو ہے، یہاں آپ اپنی اس انکوائری کو فیئر بنانے کے لیے، عماد یوسف کو انصاف دلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 4-5 میڈیا ایکسپرٹ کو بلائیں، وہ آپ کو بتائیں کہ بیپر کیا ہوتا ہے، اس میں نیوز کاسٹر کا کیا رول ہوتا ہے، اس میں ٹیلی فون آپریٹر کا کیا رول ہوتا ہے، تب آپ جا کر کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے، یس یہ انتہائی ضروری ہے، بالکل۔ اچھا، خاور کو میں ایڈ کرنا چاہوں جی۔ اچھا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کیس F-16 کی رفتار سے جو ہے نا، اس کو ایسے پہیے لگائے گئے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کی بڑی بڑی وارداتوں کی فائلیں اب بھی اسلام آباد کے تھانوں میں موجود ہیں، دورے 13 قتل کے وارداتوں کی فائلیں اسلام آباد کے تمام تھانوں میں موجود ہیں، اور روزانہ ہائی کورٹ جو ہے وہ نوٹس جاری کرتی ہے کہ آپ ان کے چلان پیش کریں، لیکن اس چلان کو صحافتی اداروں سے بھیجا جائے۔ لیکن صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کی جو آپ نے رفتار بتائی ہے، آپ نے کہا F-16 کی رفتار سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، خاور آپ کیا کہیے گا؟ پروسیکیوشن براہ راست پولیس کے پاس ہے اور یہ ظاہر ہے وزارت داخلہ کے انڈر پولیس ہدایات دے رہی ہے، تو ان کارروائیوں کے پیچھے کیا مقاصد آپ دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا کہ وہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے خاور؟ دیکھیں، اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی چند ایک واقعات ہوئے، اور بٹ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب حکومت میں کے نوٹس میں وہ معاملات لائے گئے، وہ ایک کا دن کے اندر وہ چیزیں ریورس ہوئیں، کابینہ کی سطح کے اوپر فیصلے کیے گئے۔ اب بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ خاص ان کا ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے دنوں نون لیگ کے لوگ، ان کے وزراء، وہ بیٹھ کے اون کر رہے تھے ان کیسز کو کہ یہ جو کیسز ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ یقین کریں، وہ دفعات پڑھیں، آپ بھی اس کیس کے اندر آپ کو بھی ایکیوز کیا گیا تھا، مجھے بھی ایکیوز کیا گیا تھا، جو لوگ اس وقت سکرین کے اوپر موجود تھے تمام کے خلاف یہ دفعات لگا دی گئی تھی۔ وہ دفعات پڑھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں آنے والے دنوں کے اندر، چاہے ہارورڈ یونیورسٹی ہو، اسٹینفورڈ ہو، آکسفورڈ ہو، یہ کیس اسٹڈی کے طور پر یہ کیس پڑھایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر ایک بیپر ہوا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا ایک خاص نقطے کے اوپر اس کا تبصرہ تھا، اس کی ایک اسیسمنٹ تھی، بالکل ہم نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا، وہ ایک متنازع بیان تھا، ہم نے فارمل سٹیٹمنٹ دی، لیکن اس کے باوجود 120 سے 124 سے 500 501 وہ تمام دفعات لگائی جا رہی ہیں، جن کی سزا بالکل آپ نے ابھی سارا ایکسپلین بھی کیا کہ وہ عمر قید سے لے کے سزائے موت تک ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، CNN ہے، BBC ہے، وہ دوسرے دن اگر کوئی ٹی وی چینل، کوئی اخبار اپنی غلطی مان لیتا ہے، اس معاملے کے اندر ہماری غلطی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جی اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے معاملے کے اندر ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں، اور ہمارا اس بیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے کسی پروگرام میں آ کے کوئی پولیٹیکل لیڈر کو بات کر جائے تو اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ بدقسمتی ہے، اور ہمیں امید ہے، اور جس طرح ابھی بٹ صاحب نے بات کی PFUJ کے پلیٹ فارم سے، باقی جو موجودہ جو حکومت کا پارٹیز حصہ ہیں ان کے لوگوں سے، ان کے لیڈران سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر بھی بات کریں گے۔ خدارا یہ ملک جمہوری ہے، ملک کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تمام تر آزادیوں کا ایک آئینی قانونی تحفظ ہے، اس تحفظ کو رہنے دیں۔ پاکستان کو
ایک جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی طرف جانے دیں، نہ کہ ایک جو قضائے ایک ٹوٹی پوٹی جمہوریت جس کے اندر جس کا جو جی چاہے مرضی کرے. آج بٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی صدف، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آج یہ کیس عماد یوسف کے خلاف بنایا گیا. ہو سکتا ہے عماد یوسف یا ایئر وائی کے ساتھ کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن یہ جب یہ ایک پیمانہ، یہ ایک سانچہ یا ڈال دیا جائے گا، وہ کل کو کسی کے گلے میں بھی فٹ کر دیں گے. لہٰذا اٹس ٹائم ٹو ویک اپ اینڈ وی ہیو آلریڈی ویکن، اور آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کے اوپر ہم مزید جو ہے پبلک کی جو رائے ہے اس کو ہموار کریں گے، بات کریں گے، ڈفرینٹ فورمز کے اوپر اس کو لے کے جائیں گے. کیا کہے گا بٹ صاحب، اب پلان کیا ہے؟ پی ایف یو جے اپنے پلیٹ فارم سے کیا کرے گی، اور کیسے اس طرح کی جو ہراسمنٹ ہے کیا کیا جا سکتا ہے؟ صحافتی تنظیمیں کیا پلان کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آج بھی میں نے اعلیٰ عدلیہ سے ایک اپیل کی ہے کہ ہمیں اسلام آباد پولیس سے انصاف دلایا جائے. عماد یوسف کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن، تحقیقات میں عماد یوسف کراچی سے آ کر پیش ہوتے رہے، لیکن جو کچھ چالان میں پیش کیا گیا ہے وہ اسلام آباد پولیس کی کریڈیبلٹی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں فیئر انویسٹیگیشن کا حق دیا جائے. ٹرائل بعد میں آئے گا، اس لیے پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسلام آباد پولیس سے، آئی جی سے بات کرنی پڑے، وزارت داخلہ سے بات کرنا پڑے، یا اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ نوک کرنا پڑے. ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ری انویسٹیگیشن ہو، اور وہ تمام چیزیں جن کو اس انویسٹیگیشن حساس مقدمے میں جو چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کر کے پھر کورٹ کے سامنے اسلام آباد پولیس کی رائے جانی چاہیے. دوسرا، میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پھندا جو ہے وہ عماد یوسف کے گلے میں فٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کل جب میں نے پہلا ٹویٹ کیا، اس کے بعد سے لے کر آج شام تک پوری دنیا میں کسی ادارے کا کوئی ایسا جرنلسٹ بچا نہیں ہوگا جس نے رابطہ نہیں کیا ہوگا. وہ سب اس پوائنٹ پر متفق ہیں کہ یہ جو پھندا ہے یہ عماد یوسف کے گلے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے میڈیا کے گلے میں فٹ کیا جا رہا ہے. بالکل. خاور نے بھی جس طرح پوائنٹ کیا، اور اس پر صحافیوں کو ایک آواز ہو جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح ضبط بندی نہیں کی جا سکتی ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے ہم نے دیکھا کامیاب نہیں ہو سکے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، خاور گھمن صاحب آپ کا. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں گے اور افتخار درانی صاحب بات کریں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں. ویلکم بیک ونس اگین. پاکستان کی ہم معاشی حالات کی بات کریں تو دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. عالمی مالیاتی اداروں کی بات کریں، دوست ممالک کی بات کریں، یا ہم بیل آؤٹ کے بدلے سخت اقدامات کی جو پیش کی شرائط ہیں ان کی بات کریں، تو اب ایسی امیدیں رکھی جا رہی ہیں جو مدد بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ہمیں پیش کی شرائط پہ عمل درآمد کر کے دکھانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومت منی بجٹ کے حوالے سے گفتگو تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، جیسے دیگر مشکل فیصلے کرنے کی اس وقت اس حکومت سے ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو آگے کنواں پیچھے کھائی جیسی صورتحال اب نظر آ رہی ہے. موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کی صوبائی الیکشن سر پر ہیں. ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر معاملات جنرل الیکشن تک جاتے ہیں تو ان کا جو بچا کچا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بھی اڑنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاست اب شطرنج کا ایک کھیل بن کر رہ گئی ہے. ایک جماعت کوئی چال چلتی ہے تو اس کے جواب میں حکومت دوسری چال چلتی ہے، اور اپوزیشن پہ جانے سے جب کوئی قدم اٹھایا تھا تو ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ جو یہ 35 استعفے منظور ہو گئے تحریک انصاف کے، تو پھر باقاعدہ پوسٹ بھی کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، جس میں چیک میٹ کرتی حکومت نے اب تصویر بھی لگائی وزیر اعظم شہباز شریف کی. تو عمران خان نے اسمبلیوں میں آنے کا فیصلہ کیا نگراں سیٹ اپ پر بات چیت کے لیے. ایسے میں یہ پیشگی اقدام حکومت کی جانب سے اٹھا لیا گیا. عمران خان نے آج پارلیمانی پارٹی کو قومی اسمبلی جانے کی جب ہدایت کی تو مزید 35 استعفے منظور ہو گئے. 35 استعفے جب شروع میں منظور ہوئے تو سوال یہ اٹھا تھا کہ جناب سارے ایک ساتھ کیوں نہیں منظور ہو گئے؟ اب یہ قسط وار مرحلہ جاری ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر جو بیان دے رہے ہیں، پھر جو مشیر ہیں، معاونین ہیں جو بیان دے رہے ہیں، عطا صاحب فرماتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں اور جملہ تنزیہ کہتے ہیں کہ اب آنا ہے اسمبلی میں. یعنی یہ حکومت جو پہلے کہتی تھی آپ اسمبلی میں آئیں بات چیت کریں، اب یہی وجہ بن گئی ہے ان کو یہاں سے
رخصت کرنے کی. تو مقصد واضح ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بات کہی گئی تھی، تو اس کے بعد سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف پنجاب کے پی کے انتخابات ہونے ہیں کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، 90 روز سے زیادہ ٹائم ایکسیڈ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہم عام انتخابات کی طرف معاملات ہیں وہ تو دور کی بات، ابھی انہی اسمبلیوں کے حوالے سے کوئی بات واضح نہیں ہوئی. آج بھی جو دونوں جماعتیں جنہوں نے نام دیے تھے کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ سکی، تو معاملہ الیکشن کمیشن کو اب ریفر کیا جائے گا. تو ایسے میں جو گزرا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیں. 3 مہینے میں الیکشن ہونے نا، سب تو ٹوٹ گئی. فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر الیکشن کمیشن دونوں صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کا اعلان کرتا ہے تو جیسے ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو وہ الیکشن اگر ہوئے تو ہم ان میں بھرپور حصہ لیں گے. خان صاحب کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں توڑ کر اپنے پیر پہ فائر نہیں مارا، اپنی کن پٹی پہ فائر مارا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو جناب یہ تمام تر صورتحال اب سامنے ہے اور حکومت کو الیکشن کمیشن سے بڑی امیدیں بھی ہیں. کیا امید ہے، یہ کیا کہتے نظر آ رہے ہیں اس پر بزرا اور احسن اقبال صاحب، وہ سن لیتے ہیں. انہوں نے جو 3 نام دیے، پہلا نام دیے ناصر کھوسا صاحب کا، انہوں نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے تو کسی نے پوچھے نہیں. دوسرا نام انہوں نے دیا سکھیرا صاحب کا، وہ نااہل ہیں، سرکاری افسر ہیں، سرونگ آفیسر ہیں. تیسرا نام انہوں نے جس شخصیت کا دیا ان کی دوہری شہریت نکلی، وہ بھی نااہل ہیں. چاہے چیف الیکشن کمشنر کرے یا کوئی تیسرا کرے. تو آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت لسٹ آئی ہے اس میں سے جو شخص اہل یا اہلیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کا نام ہے. وہ اب قطع نظر اس کے کہ ان کا چناؤ کون کرے گا. تو جناب اب اگر پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے اور محسن نقوی وزیر اعلیٰ اس دوران بن جاتے ہیں تو نواز شریف کی واپسی اور ان کو نون لیگ کو دوبارہ قدم جمانے میں بڑا موقع فراہم ہونے کا امکان ہے. اس دوران حکومت کو عمران خان کے نااہل ہونے کی بھی بڑی امید ہے اور اس نااہلی کی بنیاد پر بھی وہ بڑے فیصلے کرنے کی سوچ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ کہ ساری چالوں پر اور ساری شطرنج کے کھیل میں اس ملک کا کیا بنے گا، اس عوام کا کیا بنے گا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وزیر مملکت، افتخار درانی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. کنڈی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر کیا کہیے گا، آپ تو انہیں بلاتے تھے، اب تو سیاست شطرنج کا کھیل ثابت ہو رہی ہے. استعفے منظور ہو گئے. مجھے یاد ہے میرے ساتھی پروگرام میں آپ نے مجھے بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے استعفے منظور ہونے کا، اور اگر یہ انڈیویجولی آئیں گے اسپیکر کے چیمبر میں جائیں گے تو ہی استعفے قبول ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے. لیکن یہاں تو استعفے منظور ہو گئے جائے بغیر. سر یہ یو ٹرن نہیں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ایک بڑا اچھا اور بڑا اپنے مطابق بڑا اچھا اور بڑا لمبا انٹرو دیا ہے. پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں صرف آپ کے ویورز کو اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت میں بالکل ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے اور ہم فیصلے کر بھی سکتے ہیں. آگے اگر کھائی ہو یا کنواں ہو یا دریا ہو یا سمندر ہو، انشاءاللہ ہمیں تیرنا بھی آتا ہے اور ہم تیریں گے بھی صحیح. 2008 میں بھی ہمیں حکومت 2008 میں بھی ہمیں اسی طرح حکومت ملی تھی جب ایسی چینلوں پہ کہا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ پہاڑی کی اس طرف دہشت گرد کھڑے اور کسی وقت اسلام آباد پر جو ہے وہ چڑھائی کر لیں گے. ہمیں یہی کہا جاتا کہ خزانہ خالی ہے اور 6 مہینے میں حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوں گے اور کچھ نہیں ہے، یہ 6 مہینے میں سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم نے اس ملک کو بحران سے نکالا تھا اور اب بھی ہم جو ہے ملک کو بحران سے نکالیں گے. جہاں تک استعفوں کی آپ نے بات کی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ استعفے پہلے بھی 35 ایکسیپٹ کیے، ابھی بھی جو ہے وہ 35 آج ایکسیپٹ کیے ہیں. اس کے بعد بھی میرے خیال میں جو ہے رہ رہے ہیں، ان میں سے بھی ایکسیپٹ کریں گے. دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دو چیزیں ہیں. ایک تو اگر اسپیکر صاحب کی جو بات اگر آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میرے خیال کے مطابق جو قومی اسمبلی کا جو میڈیا سیل ہے اس کو آ کر اس کی کلیریفیکیشن کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس وجوہات کی، کس وجہ یا کس اس پہ جو ہے وہ استعفے ایکسیپٹ کیے. بنتی ہے کلیریفیکیشن کنڈی صاحب آپ کے خیال میں؟ بالکل بنتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اب ٹی وی پروگرام کر رہی ہیں نا، آپ کے ساتھ آپ کے نیچے سٹاف ہے جو آپ کے ریسرچر ہیں، باقی لوگ ہیں، آپ کے کوآرڈینیٹرز ہیں، وہ اسی لیے تنخواہ لے رہے ہیں نا کہ آپ کے لیے کام کریں، آپ کے لیے ریسرچ کریں، آپ کے لیے کوآرڈینیشن کریں. آج مجھے بتائیں کہ قومی اسمبلی کا میڈیا سیل کیا کر رہا ہے. آج دوسرا تیسرا دن ہے قومی اسمبلی کے میڈیا سیل ان کے ترجمان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. ان کو چاہیے، میں تو کہتا ہوں اسپیکر صاحب کو اپنے میڈیا سیل کو سیک کر دینا چاہیے کہ ان کی طرف کیوں نہیں آ رہی ان چیزیں. دوسری بات یہ میں نے دیکھا نہیں لیکن مجھے کہیں سے کلپ نظر آیا کہیں پہ
آج اسپیکر صاحب کسی فنکشن میں تھے، ان کی کوئی مجھے نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی بیٹا ٹاک کیا. دوسری بات ہے، اگر آپ مجھ سے ایز اے ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی پوچھیں گے یا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کریں گے تو درانی صاحب کی پارٹی کی خواہش تھی کہ یار ہم الیکشن میں جائیں، ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے، استعفے دیے ہیں، استعفے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. بائی الیکشن ہونے والے ہیں، 90 دن کے اندر بائی الیکشن ہوں گے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی ہوں گے اور پنجاب اسمبلی کے بھی ہوں گے اور جو یہ ریزرویشن ایفرٹ ان کے بھی ہوں گے. تو چلو ان کی خواہش تھی، اس پہ ہم جو ہے وہ ایک نیٹ پریکٹس کر لیتے ہیں، وارم اپ میچز کر لیتے ہیں، اس کے بعد اکتوبر میں ایک فل فلیج میچ بھی کھیل لیں گے. تو سر آپ لوگ تو انہیں اسمبلی میں آنے کا کہہ رہے تھے نا، آپ لوگ بلاتے تھے، مجھے پھر ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. آپ لوگ کہتے تھے اعتماد کا ووٹ لیں، وہ لے لیا. آپ کہتے تھے اسمبلی تحلیل کریں، وہ کر دی. آپ کہتے تھے اسمبلی آ جائیں، اسمبلی آ رہے تھے. لیکن آپ جب بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ان کی طرف سے اس پہ اسٹیپ لیا جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ یو ٹرن نہیں ہے، پی ڈی ایم یو ٹرن لینے لگی. نہیں صدف صاحب، پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر پروگرام میں مجھے بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ ہم اتحادی جماعت ہے. پی ڈی ایم آپ اتحادی حکومت ہے، ٹھیک ہے. میں یہ بتا، اب پی ڈی ایم کے میں ترجمان نہیں ہوگا، پی ڈی ایم کا ترجمان تو میں پی ڈی ایم کے اوپر یو ٹرن کی بات ہے. یو ٹرن کے اصل میں جو ہے وہ کاپی رائٹس جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ جو ہے ہم نے کوئی ایسے یو ٹرن نہیں لیا. اعتماد کی ووٹ کی بات ہے، پنجاب میں ایک پروسیس ہوا، اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا، انہوں نے اسمبلی توڑی. ان کی خواہش تھی، کے پی میں ان کی خواہش تھی، اسمبلی توڑی کی خواہش ہے، وزیراعظم نے توڑی کہ جی الیکشن کریں. آپ کی خواہشوں پہ عمل درآمد بھی تو ہوا نا. دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ مطلب ہے کہ بہت سی خواہشات میری ہیں جو کہ ہونی چاہیے، لیکن ساری خواہشات تو نہ آپ کی نہ میری نہ درانی صاحب کی ساری خواہشات تو مکمل نہیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں انہوں نے اسمبلی توڑی، ہم نے تو کہا 6 مہینے 8 مہینے کہا کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. نہیں آ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آئیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، واٹ ایور جو بھی سچویشن تھی. اگر آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر آپ پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کے فلڈس کی بات کرتے ہیں، غریب عوام کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ان کی خواہش تھی کہ الیکشن ہو، اسمبلی ٹوٹ گئی ہیں، واٹ ایور جو سچویشن بھی ہے، اب تیاری کریں، تکڑے ہو جائیں، الیکشن لڑتے ہیں. بائی الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں، اس کے لیے بس اب کمپین کریں اور پھر دیکھتے ہیں عوام کس کو ووٹ کرتی ہے اور وہی جیتے گا. اچھا عوام کس کو ووٹ کرتی دیکھتے ہیں. درانی صاحب 81 ہو گئے نا آئی گیس اب استعفے، باقی 46 رہ گئے ہیں. لگتا ہے یہ اگلی جو قسط آئے گی اس میں وہ بھی منظور ہو جائیں گے. سر آپ لوگوں کا یہ جو فیصلہ تھا اسمبلیوں سے آنے کا، اب کیا اس پہ آپ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ نگراں سیٹ اپ کا اب تو حصہ نہیں بن سکیں گے وفاق کی حد تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت جو ہے حکومت اور اسپیشلی اسپیکر اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں. کل بھی ہوئے اور آج بھی ہوئے. وہ عدالتی فیصلہ جو اسپیکر صاحب نے خط میں لکھا تھا جس میں انہوں نے روبرو پریزنٹ ہونا تھا ہر ایک بندے نے، اور اس کے سامنے پھر انہوں نے جو ہے استعفے منظور کرنے تھے، جو انہوں نے نہیں کیا. لیکن کیونکہ یہ تو ابھی اس وقت جو ہے نہ آئین کو مانتے ہیں نہ کسی قانون کو مانتے ہیں. اس وقت جو ہے ایک مافیا راج ہے اس ملک میں، جس کا زور چل رہا ہے وہ چلا رہے ہیں. اس وقت زور ان کے پاس ہے کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے. تو آئین کے ایک کھلواڑ اس وقت جو ہے عوام دیکھ رہی ہے. ہم نے استعفے 10 اپریل کو دیے ہیں صدف، اور ہم نے استعفے دیے اسی لیے تھے کہ منظور تھے. وہ اس وقت جو ہے قاسم سوری صاحب منظور کر کے گئے تھے جو اس وقت اسپیکر تھے. تو ہم تو الیکشن کے لیے کر رہے تھے. تو ہمارا جو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اکٹھے جو آئین کا جو طریقہ کار ہے، قانون کا طریقہ کار ہے، اس کو فالو کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج میرا دل کرے گا، صبح صدف کا موڈ اچھا تھا اس نے کہا جی آج استعفے منظور نہیں کرتی، صبح اس کا موڈ خراب تھا، گھر میں کچھ ہوا، آپ نے آ کے ہمارے 35 استعفے منظور کر لیے. یہ ایسا نہیں ہوتا. آئین اور قانون ہے. اس آئین اور قانون کو یہ مرتکب ہو گئے ہیں، عدالتی فیصلوں کی توہین کی ہے. اچھا نہ رات کو عدالت کھلی، آج دن کو بھی عدالت کھلی ہوئی تھی. کسی کو بھی اس ملک میں خیال نہیں آیا کہ ایک اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن کی توہین ہوئی ہوئی ہے. ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے، دیکھیں ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو یہ پتا چلے کہ ان لوگوں کے دل میں درد کتنا ہے اس ملک کے لیے. آج کے دن کے میں جو آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کو پیٹرولیم پروڈکٹ کے لیے ایل سی کے لیے انہوں نے منع کر دیا ہے. اگلے 4-6 ہفتے میں اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں. میری عرض سنیں نا صدر، میری عرض سنیں کہ استعفے قبول ہو جائیں تو کر لیے انہوں نے. دیکھیں تو اب مزید کیا آپ کے پاس آپشن؟ میں نے دیکھا نا مین پوائنٹ کیا ہے. مین پوائنٹ ہے قانون یہ ہے جو ہمیں اسپیکر صاحب جو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے تمام کینڈیڈیٹس کو ایم این ایس کو بلا کے وہ کنفرم کریں گے
یہ انہوں نے ہمیں بتایا اور عدالتی فیصلہ ہے. وہ ایسا کیا مینڈیٹ اسپیکر کو راتوں رات مل گیا کہ جو انہوں نے وائلیٹ کر دیا؟ اور پچھلے 8 مہینے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ 9 مہینے، ہم تو اپریل سے کیے ہوئے تھے. یہ منمانی ہے، اس سے کہتے ہیں آئین کا کھلواڑ اور توہین عدالت مرتکب ہوئے. اب اس کے اوپر گفتگو کوئی نہیں کر رہا. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپریل سے تیار ہے، کون سا الیکشن ہم نے چھوڑا ہے؟ ہم تو سارے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور حکومت ہم نے اسمبلیاں توڑی اسی لیے کہ ہم الیکشن جانا چاہ رہے ہیں. الیکشن سے تو ہم کوئی آگے پیچھے نہیں جا رہا. نہ ہمیں اعتراض ہے کہ استعفے کیوں قبول کیے، ہمیں اعتراض صرف اس چیز پہ ہے کہ آپ یا یکمشت استعفے قبول کریں اور من مانی نہ کریں. قانون کو قانون رہنے دیں. اس وقت جو ہے اس کسی غریب کا بھی کنڈی بھائی نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے غریب کے اوپر بات کرتے. ان دونوں خاندانوں کی زرداریوں اور شریفوں کی دولت جو ہے وہ دن دگنا رات چگنا بڑھ رہی ہے. کوئی چیک کر رہا ہے اور یہ ملک ڈوب رہا ہے. غریب کو آٹا نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی ہے. آپ اس وقت بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے ہیں. 1971 میں بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی تھی وہ ہم سے کم تھی، 8 بلین تھی، ہم 11 بلین پہ تھے. ابھی وہ 440 پہ ہیں، آپ 387 پہ ہیں. آپ کا $1500 پر کیپٹل انکم ہے، ان کا $2100 ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ غریب کی بات کریں. غریب تو بیچارہ مار دیا آپ نے، سیلاب میں ڈبو دیا. ان کے پیسے آپ جیبوں میں ڈال رہے ہیں. یہاں پہ آپ صحافیوں کو اٹھا رہے ہیں. ابھی پہلا سیگمنٹ کیا تھا عماد یوسف کا، پوچھے نا ان سے جی. ابھی آپ عماد یوسف پہ آپ نے سیگمنٹ کیا. سر ٹھیک ہے، آیا اس میں یہ ظاہر ہے یہ وہ باتیں ہے کسی کا؟ بالکل اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں. پنڈی صاحب ایک تاثر یہ بھی ابھرا کہ جب انہوں نے اعتماد کے ووٹ کا کہا، ایم کیو ایم نے وہاں سے کہا کہ جناب ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم وفاق سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے آپشنز اوپن ہیں. تو کیا یہ ڈر تھا پی ڈی ایم جماعتوں کو کہ کوئی ایک جماعت نکل جائے گی اور پھر ہماری اتحادی حکومت گر جائے گی؟ کیا یہ خوف تھا جو جلدی جلدی سارے استعفے منظور ہوئے جس میں پروسیجر اور رولز کا بھی خیال نہیں رکھا گیا؟ دیکھیں سر صاحب، جو ہمارے بھائی درانی صاحب ہمیں آئین قانون اور عدالتیں سکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ اپنے دور میں بھی ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا ہے تو اس میں درانی صاحب میرا یا آپ کو کوئی کام نہیں ہے. وہ عدالت کرے اپنے کنٹمپٹ آف کورٹ پہ. رات کو عدالت بالکل نہیں کھلی، لیکن آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک دن اتوار کے دن بھی عدالت کھلی گئی تھی. ایک پارٹی کے لیڈر کو بی بی اے کرائی گئی تھی، جس میں بی بی اے میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا جو بھی ہو اس کو حاضر ہونا پڑتا ہے. اور عمران خان صاحب اس وقت حاضر نہیں ہوئے تو ان کو بی بی اے دے دی گئی تھی. اس وقت عدالت کے متعلق انہوں نے نہیں کہا کہ اتوار کو کیوں عدالت کھلی. کیا کسی عام شہری کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، درانی صاحب کے لیے کھلے گی؟ نہیں کھلے گی. کیا کبھی عدالت خدا نخواستہ آپ اور ہمارے اوپر ایسا ٹائم آئے کہ ہم نے بی بی اے کرا ہوں، کیا عدالت یہ کہے گی کہ آپ بغیر آئے ہوئے آپ کو ہم بی بی اے آپ کو دے دیتے ہیں؟ قانون میں یہ ہے کہ آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ بڑا انہوں نے کہا کہ واحد انہوں نے جو بھی بات کی، ان کے پاس خیبر پختونخوا 10 سال رہا. مجھے بتائیں کہ 10 سال میں آخر میں ان کے پاس یہ پوزیشن تھی، اس سے صوبے کو اتنا برباد انہوں نے کر لیا کہ آپ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج دیکھیں. اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے دیوالیہ کر دی صوبے کا کہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. 97 ارب کا جو قرضہ تھا وہ 987 ارب پہ پہنچ گیا. کدھر کیا؟ کون سی عیاشی آپ لوگوں نے؟ یہ پیسے کہاں پر گئے؟ زمین پہ تو کوئی خرچ نہیں ہوئے. ہوا میں اگر آپ نے خرچ کیے تو خرچ کیے ہوں گے. اب یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے 3-4 سال آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ گونگا اور بہرا بیٹھا ہوا اسلام آباد میں سی سی آئی کی میٹنگ میں کبھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائی. وہاں کی اپوزیشن پیٹ رہی تھی کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن اس سے اگر میں آواز اٹھاؤں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے بتائیں کیا سندھ دیوالیہ ہو چکا ہے؟ کیا کوئی اور صوبہ دیوالیہ ہو چکا ہے؟ آج ہم نے سندھ میں تو الیکشن کرا لیا نا. یہ کہتے ہیں ڈرتے ہیں. آپ نے پنجاب میں جو ہے پورا سیٹ اپ لوکل گورنمنٹ کے ناظمین کو آپ لوگوں نے ان کی سیٹ اپ کو توڑا. اس کے بعد آپ میں جرت نہیں ہوئی کہ آپ وہاں پر الیکشن کرا سکیں. آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے تھے. ورنہ آپ کے جو اتنے کمپیٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو وزیر اعلیٰ اس وقت وہاں کا تھا وہ الیکشن کرا لے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کو وہاں پہ کیا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ وہاں پر بھی حیدرآباد اور کراچی میں بھی جیسے الیکشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے نا. الیکشن کمیشن کو کئی بار کہنا پڑا، 2 ٹوک کہنا پڑا، اور آخری وقت تک سب کی کوشش ہے. صدف صاحبہ آپ کراچی میں، مجھے پتا ہے آپ کو کراچی اور سندھ کا بڑا درد ہے، لیکن کبھی پنجاب کا درد بھی اٹھا لینا. پنجاب میں بھی الیکشن نہیں ہوا تو اس کا درد بھی آپ اٹھا لیں. مجھے پتا ہے آپ کو بڑا درد ہے کہ کراچی میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے، سندھ میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کروں. تو آپ مجھے بتائیں کیا پنجاب میں ہم نے ہو گیا الیکشن، ہم نے کرا لیا الیکشن، جس کے اس پہ کیا، جس کے پریشر پہ کیا. آپ مجھے بتائیں کیا پنجاب میں الیکشن کا حق نہیں بنتا ہوتا؟ آپ نے کبھی آواز اٹھائی کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے کبھی آواز اٹھائی کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں اٹھائی. اب بتائیں نا، اب اٹھائے نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے لیے بھی آواز اٹھائے. پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر بھی الیکشن ہوتا. وہاں پر ان کے صوبے میں ان کے جو بڑے وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک اور پلس آ گئے تھے تو الیکشن کرا لیتے. ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھ عوام ہے یا نہیں ہے. اب جہاں تک ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ابھی یہ نگراں حکومت پہ شور مچائیں گے.
انہوں نے ایسے نام جان بوجھ کے دیے کہ تینوں کوالیفائی نہیں ہو رہے تھے. ایک نے معذرت کر دی اور 2 ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب یہ بولیں گے فلاں کیوں بن گیا, فلاں کیوں بن گیا. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ اب اسی الیکشن جو اپوزیشن نے پنجاب میں نام دیے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے حوالے سے ان کے کنسرن وہ سنجیدگی سے نہیں, آپ اس پہ غور کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, کیوں کریں گے غور. انہوں نے اپنے نام دیے, ہم نے اپنے نام دیے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی نام دیے, ہم نے بھی نام دیے. کیا ہم ان کے اوپر دیکھیں, ہم ان کے اوپر بھی غور کریں. کیا انہوں نے ہمارے پر غور کیا؟ تو کہتے ہیں ایبسولوٹ ناٹ. ہم بھی کہتے ہیں ایبسولوٹ ناٹ. اس لیے جا کے الیکشن کمیشن نے جب آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جب آپ اس میں جو ہے آپ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے اور ایک تیسری قوت فیصلہ کرے گی, پھر آپ شور نہیں بچائیں گے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اس لیے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آئیں الیکٹورل ریفارمز کے لیے بیٹھے ہمارے ساتھ, تاکہ کل جو بھی الیکشن ہو اس پہ کم از کم آپ ہم کوئی اور یہ نہیں کہے کہ یار دھاندلی ہو گئی ہے, یہ چیزیں ہو گئی, وہ چیز. اب جب یہ نہیں بیٹھیں گے تو الیکشن ہوں گے. اب کراچی میں شور مچا رہے ہیں یہ دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. جب آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں کیا, آپ کے 14 انکمپیٹنٹ MNAs تھے, آپ نے جو فراڈ کیا تھا 11 ارب روپے کا کراچی پیکج کا, جو آپ نے نہیں دیا, تو لوگوں نے اسی 11 ارب روپے پیکج کا جواب کو دے دیا. اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کراچی اور حیدرآباد ٹریلر تھا, اور فلم انشاءاللہ بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چلنی ہے. او سن لیا دورانی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹریلر تھا, فلم ابھی آپ کو دکھائیں گے. تو بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آپ. ویلکم بیک ونس اگین. دورانی صاحب آپ بتائیے گا, کہتے ہیں یہ تو کراچی حیدرآباد کی الیکشن ٹریلر تھا, ابھی تو فلم باقی ہے, اس پہ جواب دیجیے گا. سر وزراء کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے 3 ماہ میں بھی الیکشن نہ ہو. پھر وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیچیدگیاں ہیں مردم شماری سے ریلیٹڈ, احسن اقبال کہہ رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے اب قبل از وقت انتخابات آپ کو نہیں ملنے اور محسن نقوی صاحب پر ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی کنڈی بھائی نے بات کی خیبر پختونخوا کی, 8 سال میں 2 دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں لوکل باڈی کے خیبر پختونخوا میں. 30% بجٹ کا ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہے خیبر پختونخوا میں. کراچی حیدرآباد میں 8 سال میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کیا انہوں نے کارنامہ انجام دے دیا صدف جس کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑے ہیں. 30 گھنٹوں میں رزلٹ آیا. یہ کوئی دریا مطلب کہ سمندر کے نیچے الیکشن ہو رہے تھے, کوئی کیٹو پہ ہو رہے تھے, کہ جہاں سے رزلٹ آتے ہوئے 30 گھنٹے لگے آپ کو, اور سب سے لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا. IRS کا سروے دیکھیں تو شہباز شریف 0, بلاول 0, آصف زرداری سب 0% پہ IRS سروے پہ. عمران خان 56% پہ ہے سروے کے اوپر. 1 لاکھ سے زائد آپ کراچی میں رہتی ہیں, 1 سال میں وہاں پہ وارداتیں ہوئی ہیں, کرائمز ہیں. فلڈ میں جو کرپشن ہوئی اور لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا وہ آپ لوگوں نے خود رپورٹ کیا ہوا ہے. جلسوں کے لیے لوگ انٹیریئر سندھ سے لے کے آتے ہیں لیکن ووٹ ان کو کراچی میں پڑ رہے ہیں. تو یہ عوام نے دیکھا. کل جو ہے نا جی, یہ جماعت اسلامی اور انہوں نے اکٹھا ایک پریس کانفرنس کی جس میں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں. 6 یونین کاؤنسلوں میں PTI جیت گئی, آج دونوں نے درخواستیں وڈرا کر لی. تو یہ عوام نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. رہی بات محسن نقوی کی صاحب کی, محسن نقوی اس لیے ان کو پیارے ہیں کہ وہ ان کے فرنٹ مین تھے جب رجیم چینج ہو رہی تھی. زرداری صاحب کے جو تھیلا تھا پیسوں کا وہ لاہور میں لے کے وہ گھوم رہے تھے, ادھر سندھ ہاؤس میں بھی لے کے گھوم رہے تھے. ان کو تو ایسا بندہ چاہیے, یا آج چیمہ جیسا بندہ چاہیے جس کے اوپر کوئی اربوں روپے کا کرپشن چارج ہو, 6 کوئی نائب کیسز ہوں, وہ بالکل فٹ ہے احتیاط سے. پاکستان کو تو انہوں نے ایسے ہی مسلط, جس طرح یہ خود آگے ہیں ہمارے پر انہوں نے بھی مسلط کر دیا کہ یہ کام ہو جائے. اس صورتحال میں پاکستان کی عوام بڑی سمجھدار ہے اور سب دیکھ رہی ہے. میں صدف بالکل اس پروگرام کی واسطے سے ان سب کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ایک بڑے ہی عبرت کا نشان بننے والے ہیں اس ملک میں. یہ آپ دیکھیں گے جس طرح یہ کر رہے ہیں, جو منمانیاں کر رہے ہیں, یہ عوام دیکھ رہی ہے. ان کو آئندہ انتخابات میں چاہے وہ پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, ہمارا پنجاب میں صدف دنیا میں کہیں نہیں ہوا. 72 ارب روپے کا صرف صحت کارڈ پہ لوگوں نے علاج کیا. 72 ارب روپے کا. یہ کہتے ہیں پنجاب میں کیا کیا ہے. لوگ نکلیں گے باہر, ووٹ کریں گے اور ان کا عبرت کا نشان بنائیں گے. یہ ٹی وی ٹاک شو تک محدود ہے, یہ باہر نکل نہیں سکتے. یا سرکاری مشینری, کراچی میں ساری سرکاری مشینری آپ گواہ ہیں, DC, AC, اس کے پولنگ ایجنٹ جتنے بھی تھے, ECP کا عملہ, اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے پولیس والے شامل کیے ہوئے کہ یہ زور زبردستی کریں. تو اس سے پاکستان ڈرنے والا نہیں ہے. یہ ہتھ کنڈے ہم نے پنجاب میں بھی دیکھے. جب حمزہ شہباز چیف منسٹر تھا ہم نے وہ الیکشن بھی جیتا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. دوران صاحب میرے پاس وقت کم ہے, یہ الیکشن بھی میں کنڈی صاحب سے سوال پوچھوں. یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے. اس پاکستان میں 91 دن نہیں ہوگا.
یہ عوام ان سے ٹھیک ہے درانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہاں جی فیصل کنڈی صاحب یہ بتا دیں دینے کے لیے تیار ہوں. 91 نہیں ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں 91 ڈیز نہیں ہوں گے. اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ ہو رہے ہیں 3 ماہ میں الیکشن پنجاب. دیکھیے بالکل الیکشن کمیشن کو 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ہیں, اس کا حصہ ہے, لیکن آپ نے ان سے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کا نہیں پتہ کیا. انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا تھا خیبر پختونخوا میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو وزراء بیلٹ باکس اٹھا کر پولنگ اسٹیشن سے بھاگ رہے تھے. سب نے ٹی وی پہ, آپ کے چینل پہ بھی ہم نے دیکھا. انہوں نے کہا فلڈ میں پیسے کھائے ہیں. بالکل فلڈ میں پیسے کھائے گئے ہیں. 15 روپے جو آپ نے ٹیلی تھون میں جمع کیے تھے وہ کھائے گئے ہیں. ان کے حساب کوئی نہیں ہے. ادھر آپ نے کدھر خرچ کیے ہیں؟ آج لوگ مارے پھر رہے ہیں کہ وہ بقول آپ کے آپ نے 15 روپے جو بھی ہے آپ نے جمع کیے ٹیلی تھون پہ وہ تو آپ کھا گئے ہیں, یا آپ نے شارٹ مارچ پہ خرچ کیے ہیں, یا آپ نے اس وہ فیک پلسٹر پہ خرچ کیے ہوں گے, یا کسی اور چیز پہ خرچ کیے ہوں گے. عوام تک وہ 15 روپے نہیں پہنچے. جو آپ نے غبن کیے 15 روپے اس کے حساب لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں. درانی صاحب کا اس وقت کہہ ہمیں اس میں سنائی دیا ہے.